अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 22 है हमारा फ़ेल मज़ारे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ़ेल माजी के मतलब, बल्कि लास्ट 2 लेक्चर्स में फ़ेल माजी के मतलब मैंने आपको बताया था। अभी हमने फ़ेल मज़ारे पढ़ना है। फ़ेल मज़ारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक प्रेजेंट और एक जो है वो फ्यूचर, ठीक है, यानी फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। देखते हैं इन अफ़ाल को। फर्स्ट से शुरू करती हूँ। आकाला था, हमने माजी में पढ़ा था आकाला, उसने खाया। आकाला से याकुलू, वो खाता है या खाएगा। साकाता से यसकुतु, वो गिरता है या गिरेगा। हादरा से याहदुरु, वो हाजिर होता है या होगा। अब हादरा क्या था? माजी था। याहदुरु मज़ारे है। साकाता माजी, यसकुतु मज़ारे। आकाला उसने खाया, माजी। याकुलू वो खाता है या खाएगा। कारा उसने पढ़ा। यकराऊ वो पढ़ता है या पढ़ेगा। नाजारा उसने देखा। यंजुरू वो देखता है या देखेगा। यजहाबू वो जाता है या जाएगा। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा। यलबसू वो पहनता है या पहनेगा। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा। यफ़आलू वो करता है या करेगा। यशरबू वो पीता है या पिएगा। यदरुसु वो पढ़ता है या पढ़ेगा। यजलिसु वो बैठता है या बैठेगा। यदरिबु वो मारता है या मारेगा। या आरिफु वो पहचानता है या पहचानेगा। या अमलु वो करता है या करेगा। यकउदु या यजलिसु वो बैठता है या बैठेगा। ये दोनों का एक ही माना है। यखरुजु वो निकलता है। यदखुलु वो दाखिल होता है। यस्कुनु वो रहता है या सुकूनत पजीर है। यतबुखु वो पकाता है या पकाएगा। यकरुमु वो शरीफ होता है या होगा। यशऊरु वो बाशाउर होता है या होगा। अब ये इशारात हैं, इसमें इस इशारा को हम पढ़ते हैं। पिछले सबक में फ़ेल माजी का बुनियादी सीगा यानी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब 3 हरूफ पर मुश्तमिल था, जैसे साकता, हादरा, ज़ाहबा, सामिया, शारिबा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फ़ेल मज़ारे में क्या किया जाता है कि इन तमाम जितने भी ये मैंने अभी अफ़ाल पढ़े हैं, क्या होता है कि इन पर या का इजाफ़ा कर दिया जाता है और सेकंड जो लेटर होता है उसको साकिन कर दिया जाता है। जैसे साकता है तो यस्कुतु आ जाएगा, हादरा है तो यहदुरु आ जाएगा, ठीक है। ज़ाहबा है तो यज़हबू आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले इशारा को अच्छा इसी को देखते हैं। फ़ेल मज़ारे में इस बुनियादी सीगा पर या का इजाफ़ा हो जाता है। इस या को अलामत मज़ारे भी कहा जाता है। कौन सी या? ये जो मज़ारे में इन अफ़ाल के स्टार्ट में लगाई जाती है, ये इसको अलामत मज़ारे भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुंदरजा वाला कलिमात पर गौर करने से मालूम होगा कि फ़ेल मज़ारे के बुनियादी सीगा यानी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में अलामत मज़ारे के बाद पहला हर्फ हमेशा साकिन हो जाता है। अभी मैंने यही बात की है, एक मिनट, यहाँ देखें। उन्होंने कहा कि मसलन ये है याकुलू है, तो पहले ये क्या था? आकाला। आकाला से हमने या का इजाफ़ा कर दिया, उसके बाद इसका अलिफ जो है वो साकिन हो गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें जैसे ये यज़हबू है तो ज़ाहबा के स्टार्ट में हमने या का इजाफ़ा कर दिया और सेकंड लेटर जो है इसका उस पर जज़म आ गई, ठीक है। फ़ातहा था तो यफ्ताहू या का इजाफ़ा किया और फ़ा जो है इसके क्या हो गया? साकिन हो गई। यानी फ़ेल मज़ारे में जो है वो या का इजाफ़ा कर दिया जाता है और उसका सेकंड लेटर जो होता है वो साकिन हो जाता है। उसके बाद थर्ड लेटर जो होता है उसका उस पर ज़ेर ज़बर पेश अपने वज़न के मुताबिक आती है और लास्ट लेटर जो होता है उन सब पर पेश आती है। आप ये देख लीजिए, ये जितने भी अफ़ाल लिखे हुए हैं इन सब में जो लास्ट लेटर है इनके यसकुतु, यहदुरु, यकराऊ, यंजुरु, यज़हबू सब के एंडिंग लेटर जो है वो पेश वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चुप हो जाओ बेटा। नेक्स्ट आ जाता है ये जुमले, अब इन्होंने हमें दिए हुए हैं, देखते हैं इनको। यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ऊपर से यहाँ पे देखें, हमने पीछे माजी के चैप्टर में पढ़ा था कि एक ज़मीर मुस्ततिर होती है, यानी अब ये तमाम अफ़ाल जिनकी हमने बात की है जैसे हादरा, यज़हबू या फिर सॉरी हादरा नहीं, याहदुरु, यज़हबू, यसकुतु वगैरह वगैरह, तो इनमें इन्होंने क्या इसका तर्जुमा किया है कि वो गिरता है, वो हाजिर होता है, ठीक है, या वो जाता है वगैरह वगैरह। तो इसमें वो का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है इन सब के साथ एक ज़मीर है जो कि ज़मीर मुस्ततिर कहलाती है, ठीक है।
ضمیر مستتر، یہ آپ نے ماضی کے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا فاعل جو ہے یعنی کام کرنے والا جو ہے وہ جملے کے اندر موجود بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر فرض کریں یہاں پہ زید نہ ہوتا، یسمع ہوتا، تو پھر اس کے ساتھ ضمیر تھی جو کہ ضمیر مستتر یعنی ہوا کی ضمیر تھی، اور بعض اوقات یہ جملے میں ظاہر ہوتا ہے جیسے یسمع زید، اسی طرح جی یذهب خالد وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان جملوں کو اب دیکھیں، انہوں نے کہا ہے ذیل میں فعل مضارع پر مبنی مختلف جملے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے یسقط الولد من الدراجۃ۔ اب یسقط گرتا ہے، اس میں کون گرتا ہے؟ فاعل موجود ہے۔ اگر صرف یسقط ہوتا تو پھر یہ تھا کہ اس کا فاعل موجود نہیں تھا تو اس کے ساتھ ہوا ضمیر تھی، لیکن اس وقت اس کا فاعل یہاں پہ موجود ہے، ولد۔ یسقط الولد من الدراجۃ، لڑکا سائیکل سے گرتا ہے یا گرے گا۔ یجلس الطفل عند الشجرۃ، یجلس ہوتا ہے بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، بچہ درخت کے پاس بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ ینظر الطالب الی السبورۃ، طالب علم تختہ سیاہ کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ یفتح الخادم الباب، خادم یا نوکر دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اب دوسری چیز ہے مندرجہ بالا مثالوں میں فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب استعمال ہوا ہے۔ ہر مثال حرف یا سے شروع ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یسکت، یجلس، ینظر اور یفتح استعمال ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ دیکھیں یہاں سے تجلس البنت عند السبورۃ، اب جالسا تھا، جالسا سے یجلسو تھا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یجلسو کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے، یعنی وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اب تجلسو جو ہے یہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے گردان بھی فعل مضارع کی لکھی تھی، یا فرض کریں یجلسو سے اگر گردان تھی تو یجلسو، یجلسان، یجلسون، تجلسو یعنی وہ بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی۔ اب یہاں پر وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے لڑکی تختہ سیاہ کے پاس بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی، اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بنتو کا ذکر موجود ہے، یعنی فاعل اس میں بذات خود موجود ہے۔ تجلس البنت عند السبورۃ، لڑکی تختہ سیاہ کے پاس بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی۔ اچھا، یہ مضارع جو ہے اس کو لفظ یاتان سے آپ نے یاد کرنا ہے، یاتان سے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا تھا، یہ والا پیراگراف، اس میں ہم نے جتنے بھی افعال سٹارٹ کیے وہ کس سے تھے؟ یا سے۔ یسکتو، یجلسو، ینظرو اور یفتحو، یعنی کہ یا جو ہے یہ مذکر غائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یا کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مذکر غائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی ہے تا۔ اب تا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مؤنث غائب کے لیے۔ تسقط الورقۃ علی الارض، کاغذ زمین پر گرتا ہے یا گرے گا۔ اب یہاں پہ ورقۃ ہے، یہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ تسقط آئے گا۔ مؤنث چیز ہو، مؤنث انسان ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ تا لگائی جاتی ہے مضارع میں، فعل کے شروع میں تا لگا دی جاتی ہے۔ جہاں پہ یا آپ نے پڑھا تھا، یہاں پہ ابھی یا ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ جب کیا ہے تو فرسٹ پیج پہ آپ نے یا پڑھا ہے، لیکن جب مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تدخل الاستاذۃ فی الفصل، استانی کلاس میں داخل ہوتی ہے یا ہوگی۔ استاذۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم نے تا لگا دیا۔ یدخلو سے کیا بنا دیا؟ تدخلو۔ تخرج المسافرۃ من المنزل، مسافرہ گھر سے نکلتی ہے یا نکلے گی، یعنی یخرجو تھا تو یہاں پہ مسافرہ آیا، مسافرۃ آیا تو کیا بن گیا؟ تخرجو۔ اگر مسافرن ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ کیا لگاتے؟ یخرج المسافر من المنزل۔ اب مؤنث ہے مسافرات تو ہم نے کیا لگا دیا؟ تخرج المسافرۃ من المنزل۔ نیکسٹ ہے تلعب البنت بالکرۃ، لڑکی گیند سے کھیلتی ہے یا کھیلے گی، یعنی یہ کیا ورڈ تھا؟ یلعبو تھا، مؤنث کے لیے استعمال ہوا تو کیا ہو گیا؟ تلعبو۔ تلعب البنت، لڑکی کھیلتی ہے، بالکرۃ کس کے ساتھ؟ گیند کے ساتھ۔ کرہ بولتے ہیں گیند کو۔ نیکسٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے لفظ یاتان سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یاتان، یا ہو گیا مذکر غائب، تا ہو گیا مؤنث غائب۔ اب آ گئی الف کی باری۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف جو ہے یہ میرا یا میری کے معنی میں یوز ہوتا ہے، میرا یا میری، ٹھیک ہے۔ اقعدو، میں بیٹھتا ہوں، فوق الکرسی، کرسی پر، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، یعنی یہ میرا
میرے کے معنی میں خود کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کیا جی، متکلم، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، واحد متکلم اس کو کہا جاتا ہے، واحد متکلم یعنی خود کو ہم کلام کرنا یا خود کی بات کرنا۔ اقعد فوق الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا۔ اغسل یدی، میں ہاتھ دھوتا ہوں، اپنا ہاتھ دھوتا ہوں یا دھوؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پہ تھا کیا، یا تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی مؤنث کے لیے یا جو ہم نے پڑھا وہ مذکر غائب کے لیے پڑھا، تا جو ہم نے پڑھا وہ مؤنث غائب کے لیے پڑھا، آ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کس کے لیے، واحد متکلم کے لیے۔ احضروا الی المدرسۃ غدن، غدن ہوتا ہے کل، احضروا میں حاضر ہوں گا، الی المدرسۃ اسکول میں، غدن کل، یعنی میں اسکول میں کل حاضر ہوں گا۔ اسأل اللہ النجاح، میں اللہ سے نجات کا سوال کرتا ہوں، کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اسمع الکلام المفید، میں مفید کلام سنتا ہوں یا سنوں گا۔ یہاں پہ سمجھ آ گئی ہے، ویسے میں نے ڈیٹیلڈ آپ کو بتا دیا ہے۔ یا کس کے لیے استعمال ہوا ہے، مذکر غائب کے لیے۔ تا کس کے لیے استعمال ہوا ہے، مؤنث غائب کے لیے۔ آ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، واحد متکلم کے لیے۔ اب نیکسٹ جو ہے ہمارا لیٹر کیا بچ رہا ہے یاتان میں سے، یہ دیکھیں یاتان میں سے نیکسٹ ہمارا لیٹر بچ گیا نون، یعنی نون جو ہے وہ کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع متکلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ناکل الطعام، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھائیں گے، جمع متکلم سے مراد ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نلبس الثیاب، ہم کپڑے پہنتے ہیں یا پہنیں گے۔ نفتح الباب، ہم دروازہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ نذهب الی الحج، ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا جائیں گے۔ ناخذ الاقلام، ہم قلم، اخذا ہوتا ہے نا، اخذا لینا، یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا۔ اب مؤنث کے لیے استعمال کریں گے اس کو تو ہم بولیں گے تاخذ البنت یا تاخذ المرأۃ، عورت لیتی ہے یا لے گی۔ میرے لیے یعنی خود کے لیے استعمال کریں گے تو آ جائے گا آخذو، اور جمع کے لیے آئے گا ناخذو، ہم لیتے ہیں یا لیں گے۔ اب یہ لفظ یاتان جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یا کس کے لیے آیا، مذکر غائب کے لیے۔ تا کس کے لیے آیا، مؤنث غائب کے لیے۔ آ کس کے لیے آیا، واحد متکلم کے لیے۔ نہ کس کے لیے آیا، جمع متکلم کے لیے۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کہا ہے تسمع الکلام، کیا بولا، تسمع الکلام، لیکن اس کا ترجمہ ہے تو بات سنتا ہے یا سنے گا۔ ابھی ہم نے ایک ورڈ یاتان کی بات کی تھی جس میں تا کو میں نے بتایا تھا کہ مؤنث کے معنی میں استعمال کرنا ہے، مؤنث غائب کے معنی میں، لیکن یہاں پر انہوں نے کون سے کس سینس میں یوز کیا ہوا ہے، تو مذکر یعنی مذکر حاضر کے معنی میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے جملے میں جو ہے مؤنث کا ذکر نہیں ہے، اب یہ تا جو ہے نا، تا یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دو معنی میں۔ اچھا، میں یہ تھا کہ تسمع جو ہے یہ یاتان میں نے آپ کو بتایا کہ تا جو ہے وہ مؤنث غائب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہی تا جو ہے وہ مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تو مذکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ اب گردان اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مثلا جالسہ سے یجلسو، یجلسو، یجلسان، یجلسون، ٹھیک ہے۔ اس کا چوتھا صیغہ کیا آ گیا، تجلسو، پھر تجلسو، تجلسانی، تجلسون۔ چوتھا صیغہ جو ہے وہ مؤنث غائب کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتواں صیغہ پھر سے تجلسو آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ساتواں صیغہ ہے وہ مذکر حاضر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی تو مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کے جملے میں مؤنث کا ذکر ہوگا پھر آپ اس کا معنی مؤنث کے اس میں کریں گے، نہیں تو آپ مذکر کے لیے یوز کریں گے۔ جیسے یہ ایک جملہ ہے آپ کے سامنے، تسمع الکلام، تو بات سنتا ہے یا سنے گا۔ اگر یہی جملہ یوں ہوتا تسمع البنت الکلام، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے کہ لڑکی میں تسمع البنت الکلام، ہاں لڑکی بات سنتی ہے یا سنے گی۔ یعنی جب آپ کے جملے میں تا تو یوز ہو رہا ہے مضارع میں، لیکن اس میں اگر مؤنث کا ذکر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ مذکر کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مؤنث کا ذکر موجود ہے تو مؤنث کے لیے کرنا ہے اس کا ترجمہ، ادروائز آپ نے اس کو مذکر کے معنی میں استعمال کرنا ہے، تا جہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے تنظروا الی الصورۃ،
تو مذکر تصویر کی طرف دیکھتا ہے. اگر یوں ہوتا تنظر الطالبۃ الی صبورتی یا صورتی تو پھر ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ طالبہ تصویر کی طرف دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے آگے تحضر الی المدرسۃ مبکرن. مبکرن ہوتا ہے صبح سویرے. صباحن بھی یوز ہوتا ہے صبح سویرے کے لیے. یہ یوز ہو رہا ہے مبکرن یعنی صبح سویرے. تحضر الی المدرسۃ تو مدرسے میں صبح سویرے حاضر ہوتا ہے. اگر ہوتا یہاں پر تحضر المرأۃ یا تحضر الطفلۃ الی المدرسۃ مبکرن تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بچی صبح سویرے اسکول میں حاضر ہوتی ہے. نیکسٹ ہے تفتح الکتاب. تو کتاب کھولتا ہے. اب یہاں پہ تو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اگر ہوتا تفتح البنت الکتاب تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں کہ لڑکی کتاب کھولتی ہے. میں نے ڈیٹیل تو آپ کو سمجھایا ہے. اگر پھر بھی بیٹا سمجھ نہ آئے کسی چیز کی تو دوبارہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں. اچھا جی نیکسٹ ہے سقط الجدارو. یہ پہلے انہوں نے ماضی یوز کیا اور پھر وہاں سے ہی مضارع اس کو بنائیں گے وہ. سقط الجدارو دیوار گر پڑی یا گری. یسقط الجدارو دیوار گرتی ہے یا گرے گی. یسقط الجدارو علی الارض دیوار زمین پر گرتی ہے یا گرے گی. تسقط البنت لڑکی گر پڑی. اسقط من السریر میں چارپائی سے گرا یا گری گرتی ہوں یا گروں گی. میں نے اوپر کیا بول دیا. یسقط الجدار یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو جملہ ہے یسقط الجدار علی الارض دیوار زمین پر گرتی ہے یا گرے گی. تسقط البنت لڑکی گرتی ہے یا گرے گی. اسقط میں گرتی ہوں من السریر چارپائی سے. لا نسقط فی الامتحان ہم امتحان میں ناکام نہیں ہوں گے. یعنی گرنا کے معنی میں ہی ہے لیکن امتحان ہے تو اس کی وجہ سے ہم ناکامی کے معنی میں اس کو لیں گے. ٹھیک ہے. طلب الولد ماء لڑکے نے پانی مانگا. یطلب الولد الماء لڑکا پانی مانگتا ہے یا مانگے گا. تطلب البنت الحلیب. اب یہاں پہ دیکھیں بنت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے اس جملے میں ہم نے تطلبو کو مؤنث غائب کے معنی میں لیا. تطلب البنت حلیبہ لڑکی دودھ مانگتی ہے یا مانگے گی. حلیبہ ہوتا ہے دودھ. طالبہ سے ہے تطلبو یعنی مانگتی ہے یا مانگے گی. اطلبو ورقۃ میں کاغذ مانگتی ہوں یا مانگوں گی. آگے ہے نطلبو اجازت ہم چھٹی مانگتے ہیں یا مانگیں گے. اچھا جی آگے ہے تطلبو کتابہ و قلم. وہ یہاں پر یہاں پر دیکھیں اب مذکر کا ذکر ہے نہ مؤنث کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے یہ تا یوز ہو رہا ہے تو یہ تو مذکر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو مذکر کتاب اور قلم مانگتا ہے یا مانگے گا. اگر اسی جملے میں تطلب البنت ہوتا یا طالبۃ ہوتا یا امرأۃ یعنی کسی بھی مؤنث کا ذکر ہوتا تو پھر ہم اس کا یہی ترجمہ کرتے کہ مؤنث کتاب مانگتی ہے کتاب اور قلم مانگتی ہے یا مانگے گی. نیکسٹ ہے جلسہ حامد علی الارض. حامد زمین پر بیٹھا ماضی ہے. یجلس زید علی الکرسی زید کرسی پر بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. تجلس مریم فی السیارۃ مریم کار میں بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی. اجلس علی السریر میں چارپائی پر بیٹھتا ہوں. نجلس تحت الشجرۃ ہم درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. تجلس ہنا امام المکتب. اب یہاں پہ تجلس تو ہے لیکن یہاں پر مذکر اور مؤنث کا ذکر نہیں ہے تو غالب گمان مرد کا چونکہ ہوتا ہے یعنی مرد کو جو ہے وہ حاصل ہے برتری حاصل ہے تو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ مذکر کے معنی میں یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے. تجلس ہنا امام المکتب تو مذکر یہاں میز کے سامنے بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک آج اس کو آپ تیار کریں. بہت اچھے سے کوشش کریں کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پھر گروپ میں آپ مجھ سے کوسچنز کر سکتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.